अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब की फुटेज शायद आज आपने देखी होगी, हम भी कोशिश करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दें। तो आज फवाद चौधरी को 2 केसेस में हिफाजती ज़मानत मिली। वो हाथ अदालत से बाहर निकल रहे थे तो सिक्योरिटी एहलकार इनको फिर से गिरफ़्तार करने के लिए बाहर खड़े थे। फवाद चौधरी ने भागकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनाह ली और जस्टिस औरंगज़ेब ने पुलिस को फवाद चौधरी को हिरासत में लेने से रोक दिया। इसी तरह डॉक्टर शिरीन मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने के अहकाम जारी किए, मगर उनको अडियाला जेल जहां से उनको रिहाई मिलनी थी वहीं से दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सेनेटर फलक नाज के साथ भी डॉक्टर शिरीन मज़ारी वाला सलूक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं इमरान खान, मियां असलम इकबाल, शाह महमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब, हमाद अज़हर और मुसर्रत जमशेद चीमा, उनके खामंद जमशेद चीमा कत्ल और दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है उनके ऊपर कायम हो चुके हैं, जिसके तहत 14 से 25 साल तक की कैद हो सकती है। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ जिसमें सिविल और अस्करी क़ियादत ने शिरकत की और वज़ीर आज़म ने फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार किया। आज ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये इजलास अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर वाबस्तगी का इजहार करता है, इन तमाम वाक़यात की शदीद मजम्मत करता है और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। किसी के साथ ज्यादती जुल्म का सवाल नहीं पैदा होता, मगर किसी ने जुल्म किया है उसको बच निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और मैं समझता हूँ कि हमें कानूनी लिहाज से, आइनी लिहाज से और इंतजामी लिहाज से ऐसे आइन नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल भी मंजूर किया है। अब ये सेनेट में जाना है, जिसके तहत अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करेगा तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद भी हो सकती है। और ISPR की तरफ से ये बयान तो आ चुका है कि जिन्होंने फ़ौजी तस्नीबात पर हमला किया उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये वो दोनों एक्ट हैं जो बैनुल अक़वामी कानून से मुतसादिम है। पाकिस्तान जो है, हम सबको पता है, उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसके तहत हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक हासिल है। हमने दावत दी है, हमारे साथ है JUI-FA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शोएब शाहीन साहब हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, इमरान खान साहब के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो डॉक्टर शिरीन मज़ारी की बेटी हैं, एक वकील हैं, और आज जो उनके साथ हुआ वो ख़ुद ही अपनी ज़ुबानी बताएंगी। ईमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया। आज आपकी वालदा को अहकामात मिले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और आप उनको रिहा करने गई थी, मतलब उनको रिसीव करने गई थी। आज उनकी रिहाई होनी थी, फिर यकदम क्यों उनको फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया? जी, ये बहुत अजीब तरीके से हुआ था कि मैं गई थी अडियाला जेल अपने वकील के साथ और हमने कंफर्म किया था अडियाला जेल से कि क्या रोककार आ चुका है। उन्होंने कंफर्म किया, हम अंदर गए अडियाला जेल के, ये आप स्टैंप देख सकती हैं मेरे हाथ पर। उधर हमने कोई 5 से 8 मिनट तक हमें अंदर रखा और फिर हमें कहा कि जी आप बाहर जाएं गेट नंबर 5 से, उधर आप रिसीव कर लें अपनी वालदा को और सेनेटर फलक नाज को। तो जब हम बाहर गए कोई घंटा गुजर चुका था आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं आ रही। जी दूसरे था उधर से जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे आप किसी दूसरे गेट से अडियाला जी, आप फिर से बयान करिएगा कि जी अब फिर क्या हुआ? जी 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 तो जब मैं उधर अडियाला गेट नंबर 5 के बाहर खड़ी हुई थी तो उस वक्त हमें फिर पता चला कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी तशद्दुद करके उन्हें और सेनेटर फलक नाज साहिबा को गिरफ्तार, या इनफैक्ट मैं गिरफ्तार नहीं कहूँगी, अबडक्ट किया गया और उन्हें किसी अननोन जगह पर वो ले गए। तो ये था अडियाला की सिचुएशन जहां हम उनका इंतजार कर रहे थे और उधर से उन्हें अगवा करके कहीं और लेकर जाया गया। आप जब कहती हैं अगवा कर लिया या गिरफ्तार हो गए, उसके अंदर पुलिस शामिल थी? जी, मेरी मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस शामिल थी। आपने ट्वीट किया कि आपको भी घसीटा गया?
جی، جب میں اس کے بعد مجھے کوئی انویریفائڈ انفارمیشن ملی تھی کہ وہ سیکریٹریٹ تھانے میں موجود ہے، جب میں سیکریٹریٹ تھانے اپنے وکیل کے ساتھ گئی تو پہلے تو جیسے ہی میں نے انٹر کیا انہوں نے گیٹس باقی سارے بند کر دیے اور وہ بھاگ دوڑ اندر مچ گئی، تو مجھے کنفرمیشن ادھر مل گئی کہ میری والدہ ادھر ہی ہیں۔ جب میں اندر گئی تھانے کے تو ادھر بہت سے مرد اہلکاروں نے مجھے کہا جی آپ باہر آئیں، ہم آپ کو ملاقات کروا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں باہر گئی تھانے کے انہوں نے کہا جی آپ G11 جا کر ایس پی صاحب سے ملے۔ جی جی اس وقت پر میں تھانے کے اندر بھاگی اور جب میں بھاگی میں اپنی امی کو پکار رہی تھی، میں اماں چیخ رہی تھی تھانے میں اور مجھے ان کی آواز آئی اور میں گئی، آگے ایک دروازہ تھا اور ایک جالی سی بنی ہوئی تھی اور ادھر سے مجھے اپنی والدہ نظر آئی اور وہ چیخ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی یہ مجھے مار رہے ہیں اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ادھر سے نکل جاؤ، اکیلی نہ آؤ ادھر۔ اور اس وقت تک جو میل پولیس اہلکار تھا اس نے مجھے گھسیٹا، پتہ نہیں ہے کہ ادھر مارا تھا یا میرے سر پہ مارا تھا، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اس انٹرنیٹ کنیکشن، آئی ایم سو سوری، جو ہے ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، انٹرنیٹ کنیکشن صحیح طریقے سے نہیں آ رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے ساتھ بات چیت کر لیں مگر ان کی آواز کٹ کٹ کے ہمارے تک پہنچ رہی ہے، مگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کو بھی پیٹا گیا اور میل پولیس اہلکار نے پیٹا۔ ایمان اگر آپ کو میری آواز ابھی تک آ رہی ہے اور ہم براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں، اگر انٹرنیٹ کنیکشن ہمارے پاس ہے، پروڈیوسر پلیز مجھے بتائیے کہ کیا ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے، ہم کو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس دوران جو ہیں چیئر پرسن عمران خان صاحب سے آپ کو اچھی سپورٹ ملی ہے؟ جی مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ایون دو میری والدہ ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا میری والدہ کی اس ابڈکشن پر یا اس سے پہلے جو یہ سب، تو ڈیفینیٹلی میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، خاص کر کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور انہی کی وجہ سے انہی کی پارٹی میں وہ کیونکہ اپنی وہ شرکت کر رہی تھی اسی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو کم از کم انہیں ان کا نام لے کر اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ آپ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں، آپ نے ایمان حاضر مزاری صاحبہ کی بات سنی، ان کی والدہ ڈاکٹر شرین مزاری یہ کہتی رہیں کہ مجھے بھی مارا جا رہا ہے، پھر ان کی بیٹی کو میل پولیس اہلکار نے مارا، ان کو گھسیٹا۔ یہ کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں ہم؟ دیکھیے ایمان جو ہے بچی ہے ہماری، اور کہ آج ہم صبح بھی اس حوالے سے کانشیس تھے، میں اور اختر مینگل صاحب ہم جا رہے تھے پی ایم ہاؤس مسنگ پرسن والے معاملے میں، اس حوالے سے میٹنگ بلائی ہوئی تھی پی ایم نے، تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ جو خواتین کا جو پکڑا جانا ہے یا ان کے خلاف کوئی اس طرح سے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر طے یہ ہوا کہ بات کریں گے اختر مینگل صاحب اس میٹنگ کے بعد، جو انہوں نے الگ سے، پھر مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے بات کی یا نہیں کی۔ دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی خاتون ہم مردوں سے زیادہ معتبر ہے، ہم سے زیادہ عزت والی ہے۔ آپ تو برابری کا دعویٰ کرتے ہو نا، آپ تو کہتے ہو کہ آپ ایکول ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایکول نہیں ہیں، آپ ہم سے زیادہ محترم ہیں۔ تو ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، بہنوں کا، بچیوں کا احترام کرتے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے جو ہے ہماری پالیسی بہت سے۔ مگر کامران صاحب جو یہ احترام ہے ہم کم از کم پولیس والوں کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے۔ آپ کی بہرحال ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی حد تک، تو اس کے اوپر کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کو تو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے، جو خواتین ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کو عدالتیں تو آزاد کر دیتی ہیں مگر پھر ان کو کسی اور جرم کے اندر جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ قانون کی بات کی ہے، آپ کا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو خواتین کارکنان ہیں جو پرامن رہی ہیں، درست ہے ان کو اس طریقے سے نظر بند کر دینا؟ دیکھیے میں عذر گناہ نہیں کر رہا، مگر مریم بی بی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، پریال بی بی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، وہ بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ یہ خواتین ہم سے، میں یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خواتین ہم سے زیادہ عزت والی ہیں، ہم ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں،
اور ہم اس بات کو قطعاً مناسب نہیں سمجھتے. اگر کسی خاتون کے خلاف کوئی مٹیریل ہے بھی تو اس کو بغیر گرفتار کیے یا اس کو کوئی ایسا مناسب طریقہ اختیار کر کے ان کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. مگر جو ہے وہ ان کو اس طرح سے ہراس کرنا, ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن لینا, ان کو تھانوں میں رکھنا, ان کو جیلوں میں ڈالنا ہم غیر مناسب سمجھتے ہیں. ٹھیک درست, مگر اب اس کے اوپر ہوگا کیا؟ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, آپ سے یہ پوچھوں گی, جو بیان کیا ہے ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے, جو ان کے ساتھ ہوا, ان کی والدہ کے ساتھ ہوا, ہمیں نہیں معلوم کہ اس علاقوں کے پیچھے ان خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کچھ میل ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو تو نظر بند کیا گیا ہے. تو یہ جو خواتین, خاص طور پہ ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ تو اپنے گھر میں تھی 3 دن سے, تو ان کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے, کون سے قانون کے تحت؟ دیکھیں, یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہی بتا سکتی ہے, اور حیران کن یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی پر تو اس قدر زیادہ ٹیک ڈاؤن ہو رہا ہے. سیکشن 144 بھی لگی ہوئی تھی, ایم پی او بھی جاری تھا. کل ہم نے دوسرا بھی ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم نے خود جلسہ کرنا تھا تو کہاں تک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا فرینکلی. تو یہ تو جو آپ کے سامنے ہے سارا طاقت ہے جس کے پاس, وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور استعمال کیوں کر رہے ہیں اس سے. دیکھیے, ریگارڈلیس آف پارٹی افیلیشنز, آپ کسی لیڈر کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے خلاف جا سکتے ہیں, ایک پارٹی کی کچھ کا غلطی کر سکتے ہیں, لیکن کیا یہ دنیا کو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اپنے ایک لمیٹڈ جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے کہ اپنے ملک کے شہریوں کو ہی ہراس کر رہی ہے؟ وہ ہراس تھوڑا بہت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں جب سے حکومت آئی ہے, جب وہ لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگا کے داخل ہوئے لوگ, ان کو گرفتار کیا گیا. اب جس ڈاکٹر شیرین مزاری تو استاد رہی ہیں, اور استاد کا درجہ ویسے بڑا محترم ہے. خواتین جس طرح بھی سینٹر فرما رہے تھے, خواتین ہمارے لیے محترم بھی ہیں, ان کی عزت بھی ہم پہ لازم ہے. اور اگر کسی ایسے ان کو کسی ملزم بھی ہے کسی سلسلے میں, تو ان کو بھی ایسے نہیں, اکراس دا بورڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بحثیت معاشرہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب بڑی تقریریں تو کر رہے ہیں, میں حیران تھا کہ نہیں, مگر جو آپ نے آئی ایس پی آر نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, آرمی ایکٹ, اس کو انووک کرنے کی بات کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہوگا؟ سویلینز کے اوپر یہ لگنا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں 2 ایسپیکٹ ہیں اس کے. نمبر 1, کیا یہ قانون ہے؟ یہ سینٹر صاحب ذات خود ماشاءاللہ ماہر قانون ہے, یہ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال 1952 کی ایک امینڈمنٹ ہے جس میں سیکشن 283 کے تحت کچھ ایک لمیٹڈ سکوپ ہے جس میں یہ آرمی ایکٹ اپلائی ہو سکتا ہے عام سویلینز کے لیے. ورنہ تو یہ جو اسپیناج وغیرہ میں ملوث ہیں یا جو پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس بجٹ ہیں, وہ ان کا ہے سسٹم علیحدہ ہے, اور آفیشیل سیکرٹ بھی ان کے اوپر لگتا ہے. لیکن عام جو پاکستانی ہیں ان کے اوپر میرا خیال ہے یہ آفیشیل نہیں لگ سکتا اس میں, کیونکہ یہ انہیں پہ لگے گا جن کے پاس کچھ سیکرٹس ہیں بتانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ایک طریقے سے آئی ایس پی آر سے پریس ریلیز آئی تھی کہ جی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ آرمی ایکٹ کو ہم انووک کریں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست انہوں نے فیصلہ کیا؟ جی, ان کیسز میں جہاں پہ ڈائریکٹلی پاکستان آرمی اٹیک ہوئی ہے, پاکستان آرمی کی جو انسٹالیشن وہ اٹیک ہوئی ہیں, اس حد تک تو بالکل جائز ہے یہ. اور سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ ان پہ اپلیکیبل ہوگا جو شاید سروس کے اندر سے یا ایسے لوگ ہیں. چلے دونوں وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, چونکہ ملٹری کورٹس جو ایک فعال تھے اب تو وہ فعال نہیں ہیں, ان کے پاس سنسیٹ کلاز تھا 2019 میں جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. شعیب شاہین صاحب, سویلینز کو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کہاں چارج کیا جائے گا؟ چونکہ آپ کی حکومت کے اندر جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو 2 تو کم از کم میری نظر میں ہیں, ایک حسن عسکری کا کیس تھا, ایک ادریس کھٹک کا کیس تھا. دونوں کو جو ہے وہ سویلینز تھے, دونوں کو آرمی ایکٹ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت چارج کیا گیا تھا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, آئی ایم سوری میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کا پروگرام میرے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی تو میں نے آنا ضروری تھا. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق جنرلی ان پہ ہوتا ہے کہ جو آرمی آفیشلز ہیں, اور آرمی ایکٹ کی سیکشن 2 کے تحت جو وہ افینسز ہیں جو وہ بندہ کرے گا تو ان کے اوپر اپلائی ہوگا. جب ملٹری کورٹس بنائی گئی تھیں 2015 میں تو آئین کے اندر ترمیم کی گئی, 2 سال کے لیے بنائی گئی تھیں, جس کو بعد میں شاید ایکسٹینڈ بھی کیا تھا فار سرٹن پیریڈ. تو اس لیے ملٹری کورٹس اس لیے بنائی گئی تھیں
کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم یہ پروسیڈ کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت چاہیے, اور وہ لمیٹڈ ٹائم تھا جس کو چیلنج بھی کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. کہاں ٹرائی کریں گے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نہیں کر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو وہ ہے کہ کوئی بھی شخص وہ جاسوسی کرتے ہوئے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس یا کوئی سیکرٹ اسٹیٹ کا کسی غیر ملکی ایجنسی کو دے, مین جو چیز ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آئے گا. یہاں تو کوئی جاسوسی والی بات ہی نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ اس پہ لگے گا. دوسری بات جو ہے آرمی ایکٹ کا اطلاق, دیکھیں جب سویلین کے اوپر سویلین لا کے مطابق, قانون کے مطابق FIR درج ہوگی, دے آر انڈر ٹرائڈ, دے آر انڈر ڈیٹینشن, اس کے مطابق ان کے خلاف پروسیڈ ہوگا. تو آرمی ایکٹ کا بلا جواز استعمال یہ غلط بھی ہوگا, غیر قانونی بھی ہوگا, غیر آئینی بھی ہوگا, اور اس کا نقصان ادارے کو زیادہ ہوگا. اس لیے یہ چیلنج ہو جائے گا. لیٹس سے کہ جی انہوں نے بہت سارے, جس طرح ادریس کھٹک کو بھی تو کیا مگر اپہیلڈ کیا وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے. مجھے یاد نہیں ہے اس ججمنٹ کا کیا امپیکٹ ہے, اور انہوں نے اپہیلڈ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک کیا آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ٹھیک آپ نے ٹرائی کیا. لیکن ملٹری کورٹس نے جن کو سزائیں دی تھیں, جسٹس سیٹھ وقار نے ان ججمنٹ کو بھی ختم کیا, اور سپریم کورٹ میں کچھ ان کیسز کو اپورٹ کیا اور کچھ کو سیٹیسائیڈ کیا. مگر ابھی تک سپریم کورٹ میں سٹے ہے. ہاں وہ مجھے پتا ہے, بلکہ میڈم پیش ہوتی رہی تھیں ان کیسز میں, مجھے یاد ہے, میں نے سارا سنتا رہا ہوں. جی بالکل. لیکن میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں اس وقت ایک وائلنس موب گیا پروٹیسٹ کرتے وقت, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پروٹیسٹ میں وائلنس ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کو نیتاً اٹیک کرنا مقصد تھا یا ملک کی خود مختاری کے اوپر اٹیک تھا. وائلنس ہوئی, غلط ہوئی, آپ اس کو دہشت گردی کہہ سکتے ہو, کچھ کہہ سکتے ہو. 780 لگائیں, 780 لگائی ہوئی ہے آلریڈی. آفیشیل ہاں 780 آلریڈی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر, لگائی ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 780 اصولاً لگانا چاہیے, آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میری رائے میں تو 780 بھی اس لیے نہیں لگتی کہ وہ دہشت پھیلانے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے وائلنس کر گئے. تو پھر کون سی شک لگنی چاہیے؟ بہت سارے ایفنسز ہیں اس کے اندر, وہ لگے ہوئے ہیں آلریڈی. لیکن بہرحال 780 بھی اس میں موجود ہے. وہ دہشت گردی کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ دہشت گردی ہے نہیں ہے, ایویڈنس کیا ہے, وہ کورٹ فیصلہ کریں گی. بٹ دی سویلین کورٹ سسٹم کو بائی پاس کر کے ملٹری کورٹس کے انڈر میں لانا, یہ نہ تو آئینی ہے, نہ ہی قانونی ہے, اور نہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی جواب لیں گے. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سے میں نے جو توہین پارلیمنٹ کا ایک قانون پاس کیا ہے جو اب سینٹ میں آپ کی طرف آئے گا, اس کے بارے میں پوچھنا ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں, ایک سوال جو بنتا ہے ایمان حاضر مزاری صاحبہ نے کیا ہے شعیب شاہین صاحب آپ کے لیڈر کے بارے میں, کہ ان کی والدہ اریسٹ ہو جاتی ہیں, اور چونکہ وہ پارٹی کے اندر ہیں اس لیے اریسٹ ہوتی ہیں, مگر خان صاحب اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. دیکھیں سب کا ذکر کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان میں, پورے پاکستان میں تمام لیڈرشپ جو ہے وہ یا اریسٹڈ ہے یا ان نون ہے, یا ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے. پارٹی لیڈرز کے پاس کتنی انفارمیشن پہنچی ہے, ان کو ضرور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. انہوں نے ایز اے ہول جنرلی تو کنڈیم کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے ہول کنڈیم کرنا چاہیے. میں اس بات کا ایمان مزاری کے ساتھ میں کھڑا ہوں. لیکن جس طرح توہین کر رہی ہے آئین کی اور قانون کی یہ ایڈمنسٹریشن, نہیں, میرا سوال یہاں تک ہی تھا کہ کیا خان صاحب کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. آپ صرف ٹویٹ تک نہیں, اس پہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یا اپنی سٹیٹمنٹ دے کے مذمت کرنی چاہیے. تو کیوں نہیں کی؟ یہ بہت ظلم ہے. کیوں نہیں کی؟ یہ تو آپ پی ٹی آئی کے کسی دوست سے پوچھ لیں. جب خان صاحب ملیں گے تو تب ظاہر ہے ان سے پوچھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ورسٹ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. وہی سوال میں واپس اس کے اوپر آتی ہوں, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ. آپ کے چونکہ آپ قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہے, اب ان دو قوانین کے تحت سویلینز کو ٹرائی کیا جائے گا. منیزہ بی بی آپ اچھی طرح جانتی ہو, آپ کی اماں اور ہم جو ہے نا وہ مل کے جو ہے 21 امینڈمنٹ کو بھی ہم نے چیلنج کیا تھا. بالکل, ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی تھی. جو ہمارا ہاتھ, جو ہمارا بس چلتا تھا, جس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھی گئی 2015 میں آئی, 2017 تک رہی, 2017 سے پھر اس کو جو ہے نا 2019 تک لایا گیا, گو کہ اس میں سنسٹ کلاس تھا. پھر اس کے باوجود ہم نے اپوز کیا. ہم اس بات کو جو ہے نا یہ پیوند کاری جو ہے
قانون میں ہم اس کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے. حکومت کل کی ہو، حکومت آج کی ہو. کل آپ نے دیکھا کہ کل آپ نے جو 2 نام لیے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا درجنوں نام ہے جن کو ملٹری کورٹ میں جو ہے نا ٹرائی کیا گیا، مگر تحریک انصاف کو نہ اس کے اوپر کوئی شرم آئی نہ کچھ اور ہوا. وہ لوگ آج بھی وہ ان کی جو ہے نا دھکے کھاتے پھرتے ہیں. مگر سر ہم آج کل تو بھی اس کے حکومت آپ مخالف کی تھے، ہے. آج بھی اس کے مخالف ہیں. آج حکومت ہماری ہے، یقیناً ہے، مگر آج بھی ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. ملٹری کورٹ میں یہ معاملے ملٹری کورٹ کے نہیں ہیں. یہ معاملات جو ہے بہت غلط ہوا 9 مئی کو. یہ کوئی ایسا عام جو وہ نہیں تھا، یہ پلانٹ تھا. مگر جو کچھ بھی تھا، ایک میرا ورژن ہے، ایک میرے جو لوگ میرے مخالف سمجھ لیجئے ان کا ورژن ہے. دونوں میں سے ایک درست ہو سکتا ہے، ایک غلط ہو سکتا ہے. جو ہوا بہت غلط ہوا، ملک کے لیے بہت خطرناک ہوا، مگر اس کے لیے جو قانون کہتا ہے، جو قانون موجود ہے سیولین سائڈ پہ، اسی میں ٹرائل ہونا چاہیے ان کا. بھلے ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیجئے، بھلے جو ہے نا چیف جسٹس اس تو کے یعنی لیے ڈے پارلیمنٹ ٹو سے ڈے جو ہے پروسیڈ کرنے یہ کے لیے آفیشیل آرڈر سیکرٹس کرے. ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو ایک لیگل کور نہیں ملے گا ملٹری کورٹس کے لبادے کے اندر. دیکھیے یہ اس وقت جس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، اس وقت بھی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گارب میں جنہوں نے بھی اس کو وہ سپورٹ کیا تھا، اس وقت بھی اس میں زیادتی ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم نے اپوز کیا تھا، اس کو ہم نے چیلنج بھی کیا تھا، اس میں ہم اپیئر بھی ہوئے تھے. مگر آج بھی جو ہے نا اس کو غیر مناسب سمجھتے ہیں. آج اس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام قانون کا کور ہے، مگر وہ بھی کور جو ہے وہ غیر مناسب سمجھتے ہیں. جرم ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے. جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاف ایویڈنس ہے، اس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. اس کو سزا ہونی چاہیے، جلد ہونی چاہیے، سخت ہونی چاہیے، مگر قانون کے مطابق. ٹھیک ہے، چونکہ آپ بھی بار لیڈر ہیں، جنرل مصطفیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے دعوت بھی دی تھی زرباد شاہ خان صاحب کو جو وائس چیئرمین ہے خیبر پختونخوا بار کونسل کے، اور وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ کچھ وکیلوں کو کامران مرتضیٰ صاحب ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے. کیوں زرباد شاہ صاحب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر وکیلوں کے خلاف 3 MPO امپوز کیا ہوا ہے اور سارے کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں، بہت سارے کو گرفتار کیا ہوا ہے. لیکن جو اصل کلپریٹس ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں کڑے کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے. ٹھیک ہے، مگر کم از کم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو راہ چلتے وکیل ہیں ان کو گرفتار نہ کریں، یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز موجود ہے، سب موجود ہے. تو راہ چلتے یا کسی سیاسی پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور وہ وکلاء ہے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا ہے تو ان کو تنگ نہ کرے. باقی جو یہ پیش آئی ہے ضرورت ملٹری کورٹس کی، تو یہ تو ان کی لیڈرز کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ تو ان کو اور ہائی کورٹ ان کو کلین چٹ دے رہی ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. جو مقدمے قائم ہے اس میں بھی آپ نہیں پکڑ سکتے ان کے لیڈرشپ کو. پھر جو ابھی درج نہیں ہوئے تو اس میں تو جب سول کورٹس میں وہ نہیں ہو رہے فیئر ٹرائلز، تو اس لیے وہاں پر تو 21D کے تحت وہاں پر ٹرائل لگیں گے. ملٹری کورٹس میں جو افینسز انہوں نے کمٹ کیے 59 کے تحت وہ انومریٹ ہے، اور سیکشن 60 میں ان کے سزا موجود میرا خیال ہے جو عام کہ لوگوں کو یہ کچھ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. مگر جنرل مصطفیٰ صاحب جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ایم پی او کے تحت کچھ وکیلوں کو بھی پکڑا گیا ہے، مگر آلریڈی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بھی جو کیسز ہیں وہ ٹرائل کے سٹیج پہ نہیں آ رہے. اب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، جو پہلے سے جیل میں ہیں ان کے بھی ٹرائل پہ نہیں آ رہے، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں انتہائی بدقسمتی ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ میں یہ بات کر رہا ہوں. میں کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے خلاف یہ پھر بات نہیں کر رہا. آج کی جو حکومت ہے یہ بارہا اس بات کو کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہائی ہینڈنس ہوئی. اور آج ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا اور سیاسی مخالفین کو پکڑا جا رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے پکڑا جا رہا ہے، بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر والدین گھر پہ نہیں ملے تو بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اگر شوہر گھر پہ نہیں تو بیگم کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور کہیں شوہر ہے تو بیگم کو بھی ساتھ لے کے چلے جا رہے ہیں ساتھ. یہ پی ڈی ایم اپنے لیے جو گھائی کھود رہی ہے، صرف پی ڈی ایم تو نہیں ہے نا، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی ہے.
انہوں نے بھی تو کہا ہے. اور پریس ریلیز تو جی دیکھیے جی، میں اس طرف آ رہا ہوں نا جی. ایس پی آر کی پریس ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو اس میں جرائم میں ملوث ہیں، اور یہ میں تینوں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، شعیب صاحب بھی، کامران صاحب بھی، اس سے بھی ہمارے جو کامران صاحب بھی، ابھی نتاش صاحب بھی، سب ہم بات تو ہی کر رہے ہیں. ہم سب بات پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی رعایت کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے جو پاکستان کے سمبلز ہیں ان کو آپ نے اٹیک کیا ہے، پاکستان پہ اٹیک کیا آپ لوگوں نے، جس نے بھی کیا ہے ان کو مگر سزا جس تو طرح ملنی شعیب چاہیے. شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 780A بھی لگانے کی ضرورت نہیں، اور بہت سے قوانین ہیں آپ وہ لگائیں، آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹس ایکٹ، 780A مت لگائیں. آپ ان سے متفق ہیں؟ دیکھیے، اگر تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قوانین فوج کو اجازت نہیں دیتا تو فوج یہ نہیں کر سکتی. obviously فوج کا اپنا کوئی علیحدہ تو قانون نہیں بنا سکتی فوج. یہاں پہ جو فوج نے اگر یہ کہا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے بھی فوج چھوڑے ہوئے 18-20 سال ہو گئے ہیں، وہ کتابوں کا میں دوبارہ نہیں ہاتھ لگایا، قانون کی کتابوں کو. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک آئین، ایک قانون کے تحت افواج پاکستان کو اجازت حاصل ہے، سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی اجازت حاصل ہے، کیونکہ اگر کوئی سویلین آپ کو ایسا لگتا ہے جو ٹھیک ہے. تو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اور پکڑے جاتے ہیں لوگ. اور یہ بہت زیادہ اناؤنس نہیں ہوتا، لیکن یہ جو انیمی ایجنٹس ہیں، لو لیول ایجنٹس ہیں، وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، ہائی لیول ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں چلتا کہ رہتا ہے جو کام ان اس کو طرح. اختیار ہے وہ قانون وہ نافذ کرے، جس کا اختیار نہیں ہے وہ نہ کرے. نہیں کر ہی نہیں سکتے. آل رائٹ، فیئر پوائنٹ. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو مہمان ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب یہ جو افراتفری ہے اور ایک قانونی چارہ جوئی جو ہو رہی ہے عدالتوں کے اندر، وہ کس طرف جائے گی؟ اب چیف جسٹس کے ہاتھ میں حل ہے؟ یہ ایک سوال ڈان ایڈیٹوریل نے بھی آج پوچھا ہے. کیا فل کورٹ ایک جواب ہو سکتا ہے اس قانونی کیوس کا؟ یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک ایڈیٹوریل آیا، ایک مشہور اخبار نے لکھا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ جو عدالت ہے ابھی بھی وہ فل کورٹ بنا کے جو کرنٹ ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑ سکتی ہے، اور ابھی جو ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اگر عدالت فل کورٹ الیکشنز کے حوالے سے بنا لے. کیوں شعیب شاہین صاحب؟ لیکن فل کورٹ بھی کہہ دے کہ آپ آئین کے مطابق الیکشن کرا دیں 90 ڈیز میں، جو آلریڈی 90 ڈیز گزر گئے ہیں، تو انہوں نے کرانے. یہ ان سے پوچھتے ہیں. یہ تو انہوں نے کرانا ہی نہیں ہے. یہ سوال ہے کامران صاحب، اگر فل کورٹ بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کرائیں 90 دن کے اندر، تو پھر کیا آپ عمل درآمد کریں گے اس حکم کے اوپر؟ دیکھیے ستمبر تک جو ہے نا یہ الیکشن جو ہے نا یہ جان بوجھ کے مانگتے ہیں، اور اس کے لیے سارا ڈرامہ ارینج کیا گیا ہے. یہ سارا کچھ 63A سے شروع ہوا. ڈرامہ تو خیر بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، جو پھر 63A کا شر کیا گیا، جس طرح سے گورنمنٹ ٹاپل ہوئی ہے تاکہ وہ سارا کچھ توڑا جائے. ستمبر سے پہلے بہت کچھ ٹاپل کرنے کا پروگرام تھا. اور یہ جو کل تک جو ان کو جو ہے نا وہ جو خواب نظر آ رہے تھے، جس میں آرمی چیف کو بھی جو ہے نا ایکیوز کر رہے تھے، جس میں کسی اور کو بھی جو ہے نا ڈرٹی ایری بنا رہے تھے، وہ اب خواب آہستہ آہستہ ان کے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ الیکشن ہوں گے، وقت پہ ہوں گے. ایک دن بھی جو ہے نا یہ گورنمنٹ نہیں مزید جو ہے نا اسٹے کرے گی، مگر یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی کہ ایک اسمبلی توڑو، دوسری اسمبلی توڑو، تیسری اسمبلی توڑو، تاکہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ اس کے بعد جو ہے نا ملک میں باقی بھی انریسٹ کریٹ کیا جائے. آپ نے تو اس حد تک آگے دے جی 6 جنرل جو ہے نا وہ ریزائن کر رہے ہیں. آپ نے تو چین آف کمانڈ کو چیلنج کر دیا تھا. آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا ایک آرمی چیف کے اوپر ایلیگیشن لگانے شروع کر دیے. مگر آپ نے کہا کامران صاحب، آپ نے کہا کہ کسی کو ٹاپل کرنے کا پلان تھا. کس کو ٹاپل کرنے کا پلان تھا؟ 2 لوگ کم از کم جو ہے نا وہ ٹاپل، گورنمنٹ نے تو ٹاپل ہونا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پلان جو تھا وہ آرمی کے اندر کسی کو ٹاپل کرنے کا تھا. یہ سارا کچھ یہ ڈرامہ جو ہے یہ سب کچھ مینجمنٹ اس کے لیے ہو رہی تھی، وہ فیل ہو گیا. یہ آج جو آ گیا ہے ان کا کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جو آ گیا، جو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، 6 جنرل استعفیٰ دے رہے ہیں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا. بالکل افواہیں تھیں. جنرل مصطفیٰ صاحب، آپ متفق ہیں جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں؟ سر فل کورٹ بھی ہو، الیکشن نہیں ہونا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے، ان کی جو بات سمجھ میں آئی ہے، مگر جو جنرل مصطفیٰ صاحب، آپ کامران صاحب کی بات سن رہے تھے، کا یہی پلان تھا کہ ہوں گے.
ہوں گے آپ وہ کہہ رہے ہوں گے آئین کے مطابق 90 ڈیز میں ہونے ہیں 2 صوبوں میں. جب آئین کہتا ہے تم سر 2 وہ صوبوں میں باقی بھی تو بات کریں گے. جی سر. جی جنرل صاحب. دیکھیے میں صدر احترام کامران صاحب سے اختلاف کی اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, حق ہے ان کا, اپوزیشن میں ہے تو بات کریں, لیکن ایک پاکستان کا آئین ہے. میں آج تک آئین میں اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں لاء کا, لیکن یہ تھوڑا بہت پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی. آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے چیف منسٹر پہ جب چاہے وہ اسمبلی توڑ دے. یہ کمزوری ہو سکتی ہے لیکن قدغن کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ پنجاب کی اسمبلی اس لیے توڑی گئی, وہ ایک سیاسی چال تھی. ٹھیک ہے, آپ کو پسند نہیں ہوگی لیکن چال تھی ان کی. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے, اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں اور الیکشن کے ہفتے بعد ایک پروونس کا چیف منسٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں دوبارہ الیکشن میں جانا چاہتا ہوں, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا آئین میں اس کی قدغن ہے؟ نہیں ہے. آج ایک اسمبلی توڑ دے گا تو کیا 4 سال تک مگر سر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بھئی پلان جب تھا کہ کسی کو ٹاپل کرنا ہے, ڈو یو اگری؟ دیکھیے پلان, یہ تو ساری پرزمپشنز ہے نا, آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کر رہا ہوں. پلان تو اور بہت سے ہو سکتے ہیں. پلان تو مطلب جن کی حکومت میں بیٹھے ان کے بہت سے پلان ہو سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آئین کے ساتھ, اور جن لوگوں کو آئین کی پاسداری کے لیے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, ان کو ٹھیک ہے یہ سیاسی شکستیں ہوتی رہتی ہیں, الیکشن جیتتے ہیں ہارتے ہیں, وہ ہوتی رہتے ہیں, بات یہ. جی 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 جی. لیکن ہم نے یہ کر کے اپنے آئین کو بھی, قانون کو بھی, اور جس طریقے سے اب قانون اپلائی کیا جا رہا ہے بلا کسی روک ٹوک کے, جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے, جو پولیس کے جو ویژول سامنے آ رہے ہیں, جی جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان کے اچھا سر, قانون آپ کو نے چونکہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی بات کی, آپ نے آئین کی بات کی, تو آج چونکہ کامران صاحب بھی ادھر ہیں اور اس کمیٹی سے بھی منسلک ہے مسنگ پرسنز کی, تو ہمارے ساتھ جاوید بلوچ کے جو ہیں والد ہیں. جاوید بلوچ ناظرین وہ خوستار کے ایک شہری ہیں, نوجوان ہیں, رہائشی ہیں, جن کو 4 مئی کی صبح اپنے والد کی دکان پر وہ تھے تو ان کو 3 کالی ویگو گاڑیوں نے اٹھا لیا, جس میں 10 مسلح افراد سوار تھے. انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور